साथ देना पड़ेगा। और माल कैसे कमा रहे हो, ड्रीम 11 के जरिए कमा रहे हो, सट्टेबाजी के जरिए कमा रहे हो। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम 100% बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मैंने सोचा कि क्या भविष्यवाणी करता है। आज पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच, उसने कहा ये मैच पाकिस्तान है। अब कितने लोगों ने उसके कहने पर सट्टा लगा दिया होगा, लाखों का, करोड़ों का, और शाम रात होते हुए रिजल्ट आया, पता लगा पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका। ये सट्टेबाजी आज हमारे नौजवान बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए सट्टा हो रहा है, और लाखों करोड़ों का सट्टा हो रहा है और जुआ हो रहा है, और हमारा मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहा है। हमारे प्यारे साथियों, वो ये सोच रहा है कि अगर वो एक बार 1 लाख रुपया जीत जाएगा, अगली बार 10 लाख लगाएगा कि मैं 10 लाख जीत जाऊंगा, और पता लगा वो 10 लाख डुबा देगा, कर्जे में डूब जाएगा और अपने आप को, अपने घरवालों को डाउन कर देगा। माल कहां से कमा रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और माल कहां खर्च कर रहे हो इसका भी हिसाब। तो फजूल खर्ची करने वाले, नाजायज पैसा उड़ाने वाले, और अपनी जायज का हिसाब कर भी लिमिट से ज्यादा खर्च करने वाले, इसको इसराफ कहते हैं, और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। जुल्म करना जालिम कान खोल कर सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा है। जुल्म ज्यादा देर तक चलेगा। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली, यहूदियों को पनाह मिली, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर झुकाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली। आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, और वहां के जवानों और बच्चों औरतों का खून तब से लेकर मखज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मखज़ूब अलैहिम कौन है, इस कौम पर अल्लाह का गज़ब होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है, आज फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं, और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, क़यामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी। कभी रात में जब कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में जाते हो, अचानक अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए, 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे। आप डर जाएंगे, चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, वो इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह का ज़ालिम को कयामत में कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी चलती नहीं। अल्लाह जुल्म करने वाले लोग इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों वर्ष पहले फिरौन नाम का एक जालिम था, जिसने छोटे-छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। तो उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि फिरौन, तेरी हुकूमत में बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा। उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे-छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। तो अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था, अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं। और फिर आगे चल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं, और फिरौन हज़रत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, अंजाम कितना भयानक होता है कि
دریائے کلثوم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اے میرے بچے، تو گاٹ اللہ کرنے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ قارون بڑی دولت والا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ دار الآخرہ، تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے۔ اے قارون، اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون، زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام خراب ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، معمولی مچھر اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا مولوی صاحب نے شیروانی پہنی، سامنے لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے۔ اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا ہے۔ مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے۔ بہت لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے، کہیں گے صاحب ایسا تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو۔ سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے پہلے کچیلے ہیں۔ آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرعصر نعمت اللہ علیہ۔ اے میرے صحابی، اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو، اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے،
ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تکبر سے بچو، تواضع، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، لوگوں سے گھل مل کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندی عطا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنیے گا، میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کے صبر کا امتحان لینا، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کرنا سوچ ہو جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الفاحش الغزیر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور بذیء ہوتے ہیں۔ فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زبان گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں، بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو، اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو۔ اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا، موبائل پر چیک کرو، بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے، بچہ بیہودہ باتیں سیکھ رہا ہے۔ بچوں کی تربیت کو بڑی توجہ دیں۔ آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ میرے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له من تخلف وهو مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے، اناث تو وہ ہے، ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں، ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ نہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا۔ اتنے بے خبر مت بنو، اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہے جو بیہودہ باتیں اور گندی باتیں مسئلہ۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اس کے بعد ہم سوال کو دیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ، 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 ملحد فی الحرام، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے۔ شراب پینا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب، چوری کرنا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے اور بات ہے۔ اس لیے جو عمرہ کرنے جائیں، میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو، عمرہ کرنے آپ گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران، آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی، حجر اسود کو ٹچ کرنے کی، مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی ہے۔
اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سب کو چیرتے ہوئے اور پھاڑتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ بس ایک سنت ہے, مستحب ہے, بہتر ہے. اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجیے, نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے, کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ملحق بالحرم, جو حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے, ناجائز کام کرے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے, ایسا آدمی. اور دوسرا انسان وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ, اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے, جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے, اس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے. اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں, اور کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے. اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے, جو اللہ کا کلچر ہے. اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے. جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے, اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے, اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے. اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وَمُطَّلِبُ تَمَمْرِئٍ مُسْلِمٍ, کسی مسلمان کا خون بہانے والا, بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا, ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے, اور قرآن میں جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہے اور ہمیں وہاں کو اس کو بچنا چاہیے. اب یہ کچھ سوالات آئے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں داہنے پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں, مان لیجیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, کہیں کھجلی ہو رہی ہے, ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا, یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ دیا, پاؤں کو پاؤں سے آپ نے کھجلا دیا, اس سے کوئی حرج نہیں. نماز کی حالت میں ایسا کام آپ مت کیجیے کہ ایسا لگے کہ آپ نماز کے باہر ہیں, نماز کے اندر آپ نہیں. بالکل آپ جس سے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے, اب ہاتھ چھوڑ چھوڑ کے آپ سر پجانے لگے, پیٹ پجانے لگے, یہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. معمولی کو جنبش ہوئی اس سے کوئی حرج نہیں. رکو نا تو نہیں سمجھ وہ سمجھ تو بھی کر سکتے ہیں. ہاں مرا رکو جب دوسرے جنابت آپ کریں گے جو ناپاکی کو دور کرنے والا غصہ یہ پہلے آپ اپنی شرمگاہ پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں گے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھوئیں گے, پھر آپ وضو کریں گے. اور ایک سوال تیسرا آیا ہے کہ کیا ایک انسان اپنی بیوی کے فسقان سے فیضیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. زیادہ مناسب جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. دادا سے پہلے اگر باپ مر گیا تو اس کو ہم گائے حضرت اگر